बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 6 फरवरी है, दिन है जुमेरात का और रात के तकरीबन 9 बजे हैं। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि KPK के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने फरमाया है कि जब भी कौम से उसका मैंडेट छीना गया तो उसके भयानक नतायज बरामद हुए। इसमें कोई शक नहीं है। 1971 में देख लें और आज 1971 की एक अहम बात आपको बताते चलूं कि वो जो फ़र्क था ना वो बहुत कम था। यानी आप देखें ना कि शेख मुजीबुर रहमान ने 162 सीटें ली थी, 163 भी लिखी हुई हैं, 164 भी लिखी हुई हैं, 12 इतनी सीटें थी। हम 164 मान लेते हैं। अब इधर मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने 85 सीटें ली थी, 86 भी लिखी हुई हैं। तो आप देखें ना कि फ़र्क कम है। लेकिन 8 फरवरी को क्या हुआ? 8 फरवरी को एक पार्टी ले रही है 17 सीटें और एक पार्टी ले रही है 180 सीटें, और उसकी मखसूस नशिस्तें अगर मिलाएं तो वो तो 2/3 अक्सरियत क्रॉस कर जाती। फ़र्क बहुत ज़्यादा था। तो अगर 1971 ने हमें ज़ख्म दिए तो 2024 कौन से हमें सेब देगा या अनार देगा? उसकी सूरत हाल आपके सामने है। मुल्क की सियासी इस्तेकाम हो गया, मिशत हो गई, महंगाई हो गई, बेरोज़गारी हो गई। 1 करोड़ और 30 लाख लोग वो खत गुर्बत से नीचे चले गए। सारे दोस्त ममालिक कह रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम लेकर आएँ। तो बहरहाल ये हमेशा गंडापुर की बात ठीक है, ये कभी भी वो मुल्क में खुशहाली नहीं ला सकता अगर मैंडेट चोरी किया जाए तो। अगली खबर ये है कि आज़म खान स्वाति, इनकी 2 दिन पहले ज़मानत हुई है और बहुत दुखी दिल के साथ ये बाहर आए हैं। आज KPK में बहुत बड़ी रैली की उन्होंने क़यादत की है 8 फरवरी के योम स्याह के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि ये लोग जो है इमरान के नाम पे पोजीशंस इंजॉय कर रहे हैं, ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, और इन्होंने जो परचम गाड़ियों पे लगाए हुए हैं ना, उन परचमों पे वर्कर्स का खून लगा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है। यानी PTI की जो क़यादत है उस पर तकरीबन हर कोई जो है वो सवाल उठाता है कि उन्होंने वो कुछ नहीं किया जो कि इमरान खान ने जेल में रहते हुए किया, और वो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सके। और आज़म खान स्वाति ने यह भी कहा कि करप्शन हो रही है, और करप्शन जो है वो मुंतखब नुमाइंदे कर रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि PTI वाले आसमान से उतरे हैं या वो दूध के धुले हुए हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज़म खान स्वाति ने कहा है कि वो इमरान खान से मिलेंगे और उन्हें सारी रिपोर्ट देंगे और कई लोगों की छुट्टी करवाएंगे। अगली खबर जो है वो ये कि मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाज़त इसलिए नहीं दी गई कि हॉर्स एंड कैटल शो वो शुरू हो रहा है, मेला मवेशियाँ। हमारा तो ख्याल है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल से हॉर्स एंड कैटल शो शुरू है, मेला मवेशियाँ शुरू है, क्योंकि मवेशियों को डंडे से हाँका जाता है। तो पाकिस्तानी कौम को मवेशी समझ लिया गया है और उनको डंडे से हाँका जा रहा है और फरमाइशें पूरी की जा रही हैं। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में सारा कारोबार भी चलता रहता है, एहतजाज भी चलता रहता है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में इलेक्शन वाले दिन छुट्टी नहीं होती। लोग अपने दफ्तरों में, स्टेशन पे कहीं ना कहीं वोट डाल देते हैं। ये जी मेला मवेशियों हो रहा है, लिहाजा हम जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। फिर जाहिर है ऊपर एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, उनकी मर्जी होगी तो इजाज़त मिलेगी, उनकी मर्जी नहीं होगी तो इजाज़त नहीं मिलेगी। अगली जो है वो खबर वो IG इस्लामाबाद ने फरमाया है कि पुलिस की जो कारकर्दगी है वो मज़ीद बेहतर बनाएं। यानी मेरा ख्याल है IG साहब को जो मंथली भत्ता है वो थोड़ा मिल रहा है, यानी जितना उनका हक बनता है उतना भत्ता जो है उनको मिलना चाहिए। वरना इस्लामाबाद पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, सिंध पुलिस हो या पाकिस्तान की पुलिस हो, उनकी कैसी कारकर्दगी है वो हमारे सामने है। यानी इस पुलिस की कारकर्दगी, बहरहाल ये IG साहब का इस्लामाबाद पुलिस वाले कुछ करें, उनका भत्ता बढ़ाएं, उनकी मंथली बढ़ाएं, ताकि वो इस किस्म के बयानात से गुरेज करें। वरना कारकर्दगी है कौन सी जिसको बढ़ाया जाए। अगली खबर जो है वो ये कि चौधरी शुजात साहब ने फरमाया है कि कश्मीर की आज़ादी का वक्त आ पहुंचा है। अब ये बयान जिन्होंने सुना वो अपने दिलों पे हाथ रख कर बताएं या सर पे कुरान रख कर बताएं कि उन्होंने वाकई यही कहा जो वो कह रहे हैं। उनको समझ आ गई थी, यानी मुझे तो समझ नहीं आती। बहरहाल ये उन्होंने
ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے اس جو ہے نا ممی نے جو فرعون کے دور کی ہے، اور کہ جی کشمیری، اب اگر کشمیری اس کی تقریر سے آزاد ہوتے ہیں تو پھر ساری طرف وہ نہ ہی سمجھو۔ امریکی خاتون وہ جو ایک ہیر آئی ہوئی ہے کراچی میں، تو اس کو آخر نفسیاتی مریضہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ میری بات لکھ لیں، اگر یہ گوری ہوتی، اس کی چٹی چمڑی ہوتی، تو میں دیکھتا کہ کون اس کو نفسیاتی مریضہ ڈکلیئر کرتا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ کالی ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ اس کے جو ہے نا ہونٹ موٹے ہیں، اس کا قصور یہ ہے کہ اس کی ناک چپٹی ہے، اور سب سے بڑا قصور جو میں بتا چکا ہوں کہ وہ کالی ہے۔ یہاں پہ کوئی گوری ہوتی نا تو میں دیکھتا کہ کوئی جرنیل لیول کا بندہ اسے نفسیاتی مریضہ کہہ کر اپنے باپوں کو ناراض کرتا۔ بہرحال وہ بیچاری کالی ہے تو وہ اب نفسیاتی مریضہ قرار دی گئی ہے اور اسے سنیں ہسپتال میں داخل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ملکو نے کہا ہے کہ جی اب اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے نواز شریف کے لیے 3 گانے گائے ہیں تو وہ سنے ہی کسی نے نہیں، تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے فوج کے لیے بھی گانا گایا، وہ بھی ہٹ نہیں ہوا۔ میں نے جو نقدہ کوکا گایا اس میں ایک شعر ڈالا قیدی نمبر 804 کا، اور جو ہے نا میں ٹی سیریز سے آگے نکل گیا اور میں نے کروڑوں کما لیے۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو سننے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال ملکو سے گزارش ہے کہ وہ دل سے گائیں نا، فوج کے لیے بھی دل سے گائیں، نواز شریف کے لیے بھی دل سے گائیں تاکہ وہ بھی لوگ سنیں۔ اگلی جو خبر ہے وہ یہ کہ پاکستان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ امداد بند کر دیتا ہے USA تو ہم افغانیوں کو کیا کھلائیں گے، اندازہ کریں ان کی منافقت کا۔ کہ یعنی افغانی اول تو جو ہے نا وہ یہاں پہ آ گئے زیاد صاحب کی پالیسیوں سے 40 لاکھ، لیکن جو کچھ وہ کھا رہے ہیں ماڑا چٹا، وہ اپنی جو ہے نا وہ نوکری کر رہے ہیں، اپنی مزدوری کر رہے ہیں۔ آپ کو ہر گلی میں ملے گا، آپ کو ہر روڈ پہ ملے گا مزدوری کرتے ہوئے۔ یقین کریں صرف اس کا آڈٹ ہو جائے نا کہ افغانیوں والے پیسے کدھر گئے، ایسے ایسے نقاب پوش آپ کے سامنے آئیں گے، ایسے ایسے تہجد گزار آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اب کون سا بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے، جی ہم افغانیوں کو کیا کھلائیں گے؟ پہلے یہ افغانیوں کو اسلام آباد بلا کر ان کو جو ہے نا یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ صالح ظافر صاحب، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب نواز شریف کی حکومت گئی نا تو مشرف نے کو کیا، تو اس صالح ظافر نے رپورٹ کی تھی کہ نواز شریف کے کمرے سے گندی فلمیں، نواز شریف کے کمرے سے ویاگرا بہت زیادہ، نواز شریف کے کمرے سے سیکس والا بیڈ یہ برآمد ہوا۔ یہی صالح ظافر تھا، اور آج کل یہ پھر جوتیاں چاٹ رہا ہے، وہی شریف فیملی کا کھا رہا ہے۔ آج فرماتے ہیں یہ یہاں پہ رپورٹر ہیں اور یہ یہاں پہ دانشور ہیں، انہوں نے تازہ ارشاد فرمایا ہے کہ عمران خان کے پاس تو جیل میں نہ پین ہے نہ کاغذ ہے، وہ خط کس طرح لکھ سکتے ہیں؟ اندازہ کرو کہ جی پین اور کاغذ ہی کون عمران کو لو۔ یعنی وہ عمران نے کہا تھا نہ یہ پڑھے لکھے ہیں اور نہ جو ہے نا یہ کوشش کرتے ہیں، کہ عمران خان جو ہے وہ پین اور قلم سے خط لکھ رہا ہے، اس نے ڈکٹیٹ کرانا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ اس کو ملنے جاتے ہیں، ان کو ڈکٹیٹ کرا دیتا ہے، چاہے وہ انٹرویو ہو چاہے وہ خط ہو کچھ بھی ہو۔ بہرحال یہ جنگ کا رپورٹر ہے بہت سینئر، اور کہہ رہا ہے کہ جی اس کے پاس تو کاغذ پین ہی نہیں ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے، ہم نے بھی کل تعزیت کی تھی اسماعیلی برادری سے کہ پرنس کریم آغا خان کا انتقال ہو گیا، تو آج عمران خان نے ٹویٹ کر کے جو ہے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ان کی کافی خدمات ہیں، خاص کر GB میں گلگت بلتستان میں، تو عمران خان نے ان کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ جو آخری خبر ہے وی لاگ سے پہلے، وہ خبر یہ ہے کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے، تو اب یہ جو ہے نا آج سے اس کو لاہور ہائی کورٹ لکھا اور پکارا جائے، کیونکہ جو ہے نا وہ تبصرہ نگار کہہ رہے تھے کہ شریف خاندان کے خانسامے، شریف خاندان کے باورچی، شریف خاندان کے چپڑاسی، شریف خاندان کے منشی، شریف خاندان کے جو ہے نا کاریں صاف کرنے والے، یہ سارے جج لگ گئے ہیں، یعنی مکمل فیلڈنگ جو ہے وہ سیٹ کر لی گئی ہے۔ اب یہ کیوں ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اول تو عمران خان کو باہر نہ آنے دیا جائے، 9 مئی ہو گئی، سارا کچھ جو چل رہا ہے آپ کے سامنے، اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں،
اگر لوگ باہر نکل آتے ہیں، اگر الیکشن ہوتا ہے یا عمران خان کو مینڈیٹ مل جاتا ہے، عمران خان پاور میں آ جاتے ہیں، تو عمران خان کیا کر پائیں گے ان کی موجودگی میں؟ جو سپریم کورٹ میں وہ جسٹس لانت پرو میکس آ گئے، نیا ڈونٹ آ گئے، یا فریدی، وہ عامر بندوق، اس کے علاوہ جو ہے نا یہ لاہور ہائی کورٹ، وہ سندھ ہائی کورٹ، یعنی اپنے کارکنوں سے باہر ہیں۔ عمران خان کیا کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یعنی یہ فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے۔ بہرحال ایک منصوبہ جو ہے نا وہ لوگ بناتے ہیں، ایک منصوبہ میرا رب کریم بناتا ہے، اور وہ منصوبہ وہ سارے منصوبوں کا امام ہوتا ہے۔ یہ کرتے رہیں۔ یعنی آپ کو یہ بھی یاد دلاتے چلوں کہ آج پرویز مشرف کی جو ہے نا وہ برسی تھی۔ میری نظر سے تو فواد چودھری کا ایک ٹویٹ گزرا ہے، باقی تو کوئی یاد کرنے والا نہیں تھا۔ اور یہی جو ہے نا وہ عبرت ہوتی ہے۔ قبرستانوں میں جائے نا تو قبرستان بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جو سمجھتے تھے کہ ہم ناگزیر ہیں، یعنی ہم جو ہے ان ایوائڈیبل ہیں، انونسبل ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو دنیا نہیں چلے گی۔ آپ چلے جائیں فیصل مسجد میں، وہاں پہ ضیاء صاحب پڑھے ہیں کہ جی یہ شخص کبھی ناگزیر تھا، قبرستان بھرے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال آج والوں کے لیے بھی سبق ہے کہ میرا خیال ہے کسی نے فاتحہ پڑھی ہو، یا کسی کو یاد ہو کہ آج جو ہے نا ان کی برسی ہے، یا کسی نے کوئی دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دی ہوں، کسی نے کوئی 2 روٹیاں درود پہ دے دی ہوں۔ بہرحال پھر یہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں ہم اپنے وی لاگ پہ۔ وی لاگ میں آج کتاب کہانی ایک پورا لیفٹیننٹ جنرل، اور زبردست لیفٹیننٹ جنرل، وہ غائب ہو گیا اور اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا وہ مر گیا ہے، اور ایک ایسا لیفٹیننٹ جنرل جو ڈی جی ایم او ملٹری آپریشنز، چیف آف جنرل سٹاف، اس کے علاوہ جو ہے نا کور کمانڈر لاہور، اس کے علاوہ چیئرمین نیب، اور پھر اینڈ پہ پتہ مشرف نے کیا کہا؟ یہ سارے عہدوں کے بعد مشرف نے کہا کہ وہ تو ذہنی طور پہ غیر متوازن شخص ہے، وہ تو ذہنی طور پہ ٹھیک بھی نہیں ہے۔ یہ سارا تلی ولی کر کے، یہ جو میں نے آپ کو عہدے بتائے، ان عہدوں پہ رہنے کے بعد مشرف صاحب نے کہا کہ وہ تو جی وہ تو ذہنی طور پہ ٹھیک ہی نہیں۔ بہرحال جو کچھ کرنا تھا قوم کے ساتھ ہی کرنا تھا، اور انہوں نے کیا کیا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد عمران خان، نیلسن منڈیلا اینڈ خالدہ ضیاء، یہ جو فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، یہ صرف اور صرف یہ عمران خان کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پورا جو سسٹم ہے نا، پورا سسٹم وہ عمران کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یقین کریں کہ عیسیٰ نقوی بہت پیارے جو ہے نا جرنلسٹ ہیں، ٹی وی پہ بھی پروگرام کرتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی پروگرام کرتے ہیں، عمر میں مجھ سے چھوٹے ہوں گے لیکن سینئر ہیں، بہت پیارے آدمی ہیں۔ عیسیٰ نقوی نے ٹرمپ کے الیکشن سے 1.5 مہینہ پہلے یا تقریباً 2 مہینے پہلے ہر وی لاگ میں کہا کہ ٹرمپ جیت جائے گا۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نہیں پتا تھا کہ ٹرمپ جیت جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ عیسیٰ نقوی کو آپ لگا دیں انٹیلیجنس چیف، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ یعنی وہ کہتے تھے ٹرمپ جیت جائے گا، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ جھولے لال، دم مارو دم، عمران کو کٹو، سوٹے مارو، پی ٹی آئی والوں کے گھر توڑو، پی ٹی آئی والوں کی بیٹیوں کے جہیز لوٹو، محمود رشید کو جیل میں ڈالو، جاسمین راشد کو جیل میں ڈالو، یہ نہیں وہ کر سکے۔ عیسیٰ نقوی کو پتہ تھا کہ ٹرمپ جیت جائے گا، انہوں نے کوئی پیش بندی نہیں کی۔ بہرحال اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ نواز شریف تیارہ اغوا کیس، اس میں بالکل ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے، اور گھر کے بھیدی نے جو ہے وہ لنکر ڈھائی ہے، وہ کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر بھیانک انجام۔ یہ انجام ہوا ہے حسینہ واجد کا۔ یعنی یہ ابھی ہم عدالتوں کی بات کر رہے تھے نا، جج بھر دیے، یعنی اس نے بھی یہی کیا تھا، سارے جج عوامی لیگ کے تھے۔ اور آپ کو مزے کی بات پہلے بھی میں نے بتائی ہے کہ آرمی چیف جو اس نے لگایا نا، آرمی چیف، وہ اس کا بنتا تھا، بہنوئی بنتا تھا، اس طرح بنتا تھا کہ اس کی کزن کے ساتھ آرمی چیف کی جو ہے وہ شادی ہوئی تھی۔ تو کیا کر سکا آرمی چیف؟ کیا کر سکی عدالتیں؟ آج کیا ہوا حسینہ واجد کے ساتھ پتہ ہے آپ کو؟ آج حسینہ واجد کے گھر کو پہلے نظر آتش کیا گیا، آگ لگا دی گئی، پھر اس کو گراؤنڈ کر دیا گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا، جس پر اس کی رونے کی ویڈیو آئی کہ میں نے تو قوم کی خدمت کی تھی اور میں نے قوم کے ساتھ یہ کیا تھا چورن، اور میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔
وہاں پہ اب سنا ہے لڑکے جو ہے نا گراؤنڈ بنائیں گے. پھر یہ ہوتا ہے, یہ پاکستانی قوم کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے. یہ تو سرکاری ملازم ہیں, یہ تو 2 نمبر سیاسی طور پہ. وہ اس میں انقلاب فرانس پڑھ لیں, وہ جو لوئی تھے, لوئی 11th, لوئی 10th, وہ کدھر گئے؟ وہ لوئی شوئی سارے سوئی لوئی گئے جب عوام نکل آئے. تو جب عوام ان کے ساتھ یہ حشر کرے گی تو جاتی امراء پہ اتنا ٹائٹ گراؤنڈ بنے گا, ایوان صدر پہ اتنا ٹائٹ گراؤنڈ بنے گا. یقین کریں ہمیں گراؤنڈوں کی ضرورت ہے, ہمیں بلڈنگوں کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے. گراؤنڈ نہیں ہے تو لڑکے نشہ کرتے ہیں, گراؤنڈ نہیں ہے تو لڑکے جو ہے نا پورن دیکھتے ہیں. یعنی ہمارے پاس گراؤنڈ ہونے چاہیے. آج بنگالیوں کو ایک گراؤنڈ مبارک ہو کہ انہوں نے گھر کو آگ لگائی اور پھر گھر کو ملیہ میٹ کر دیا. پاکستانی انتظار کریں انشاءاللہ تعالی. پاکستانی اشرافیہ ہماری عمر میں, ہماری زندگی میں نہیں تو یہ تیاری کریں, یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا تو ان کی بھی 7 نسلیں جو ہے وہ یاد رکھیں گی. شاہد خاقان عباسی, آپ جانتے ہیں شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ آج کل اپنی نئی جو ہے وہ انہوں نے پارٹی بنائی ہوئی ہے, اور جو اپوزیشن اتحاد بن رہا ہے نا اس کی سربراہی کے لیے نام آیا ہے شاہد خاقان عباسی کا. جب وہ مشرف آ رہے تھے نا سری لنکا سے, 200 سے زائد مسافر تھے, مشرف تھے یونیفارم میں, تو شاہد خاقان عباسی PIA کے چیئرمین تھے. ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے. نواز شریف نے جو ہے شاہد خاقان عباسی کو حکم دیا کہ یہ جہاز پاکستان نہ اترے. یعنی شاہد خان عباسی خود کہہ دیں گے یا انڈیا یا عمان جہاز کو اتارا جائے, جہاز کو لے جایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو طیارہ اغوا کیس تھا وہ سچ تھا. مشرف نے کتنا بیڑا غرق کیا NRO دے کر. 200 مسافر خود اندر بیٹھے اور طیارہ جی پاکستان کا طیارہ, آرمی چیف کا طیارہ, مسافروں کا طیارہ کہ اس کو عمان بھیج دو. یہ شاہد خاقان عباسی نے اقرار کیا ہے کہ وہ کیس ٹھیک تھا, وہ کیس غلط نہیں تھا. عمران خان پہ تو جتنے بھی کیس ہیں نا وہ آپ واقف ہیں کہ انہوں نے کس طرح بنائے, اور وہ طیارہ سازش کے شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں ٹھیک تھا. اس کو ہونی چاہیے تھی پھانسی یا عمر قید. 200 لوگوں کی زندگیوں کو, 250 لوگوں کی زندگیوں کو دو پہ لگا دیا, طیارے کا فیول ختم ہو جاتا. دشمنی تو مشرف سے تھی نا, چینج تو مشرف کو کرنا تھا, تو باقی لوگ. بہرحال یہ شاہد خاقان عباسی نے اتنے عرصے بعد اعتراف کیا ہے کہ وہ کیس بالکل فٹ تھا, بالکل ٹھیک تھا. نواز شریف نے حکم دیا تھا. آپ یاد کریں کہ بھٹو کو کیوں پھانسی دی گئی. بھٹو نے تو نہیں مارا تھا قصوری کو. بھٹو پہ الزام یہ تھا کہ اس کی کنسنٹ شامل تھی, اس کی مرضی شامل تھی, اس کا مشورہ شامل تھا, اور بھٹو کو پھانسی ہو گئی کہ بھٹو نے کہا تھا. یہاں پہ نواز شریف نے کہا تو کیوں نواز شریف پالش کرتا ہے, پالشی ہے, اس کا پورا خاندان پالشی ہے, اس لیے نواز شریف موجنگ کر رہا ہے. بھٹو کو پھانسی لگ گئی. اب آتے ہیں عمران خان, نیلسن منڈیلا, خالدہ ضیاء. یہ میں نے کیوں کمپیریزن ڈرا کیا. نہ خالدہ ضیاء کو عدالتوں نے آزاد کیا, ابھی آپ کے سامنے ہوا. ڈاکٹر یونس نے حکم دیا کہ خالدہ ضیاء کو نکالا جائے, اتنے عرصے سے بند ہے سابق وزیر اعظم. نیلسن منڈیلا کو عدالتوں نے نکالا, ساری عمر جیل کھا گئی, اس کی ساری جوانی جیل کھا گئی. تو یہ جو فیلڈنگ سیٹ کر رہے ہیں جرنیل, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نہ نواز شریف کی کوئی اوقات ہے, نہ شہباز شریف کی کوئی اوقات ہے, نہ اس کالج ارکان کی کوئی اوقات ہے, نہ اس فرزند زرداری کی کوئی اوقات ہے. کوئی اوقات نہیں ہے سوائے جرنیلوں کو. یہ سارا کچھ جرنیل کر رہے ہیں, سارا کچھ جرنیل کر رہے ہیں. آج لاہور کے کور کمانڈر کی ملاقات ہوئی ہے جی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے. پھر اس ملاقات کے بعد فوراً جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ روانہ ہوئی ہیں. آفتاب اقبال نے بھی رپورٹ کیا ہے, ڈاکٹر شہباز گل نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ان کی کوئی حساس میٹنگز تھی پنڈی اور اسلام آباد میں. وہی کر رہے ہیں. اور یہ بھی آفتاب اقبال نے جو ہے نا انکشاف کیا ہے کہ وہ جو بھائی لوگ ہیں وہ اس کی جو ہے نا کارکردگی سے خوش نہیں ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا صوبہ لے کے دیا, ہم نے فارم 45 چھینے, ہم نے فارم 47 جو ہے نا دیے آپ کو, لیکن آپ لوگ بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ بھی آفتاب اقبال نے کہا ہے. تو وہی کر رہے ہیں. یعنی پہلے ان کو عدالتوں نے چھوڑا تھا. آپ پڑھیں نا, ابھی خالدہ ضیاء کا تو آپ کے سامنے ہوا ہے معاملہ کہ باہر نکالا گیا ان کو. وہ کتنے عرصے سے بند تھی, 7-8 سال سے بند تھی.
وہ جو چڑیل تھی، ڈائن تھی، حسینہ واجد نے بند کر رکھا تھا، جس کے گھر والے کو اب بنگلہ دیش کا بانی قرار دیا گیا ہے، ضیاء الرحمان کو، اس کی گھر والی، اسی طرح عمران بھی ہیرو ہے۔ تو بہرحال جی نیلسن منڈیلا کے ساتھ یہ ہوا، عدالتوں نے چھوڑا، یہ ان کی غلط فہمی ہے، فیلڈنگ سیٹ کرتے جائیں، تاریخ لکھی جا رہی، تاریخ کسی کی رشتہ دار نہیں ہے۔ امویوں کا کروفر آپ کو یاد ہے نا، اموی، اب تاریخ کیا لکھتی ہے امویوں کے بارے میں؟ روزانہ آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، یزید کو کیا لکھتی ہے تاریخ؟ فرعون جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، تاریخ فرعون کے بارے میں کیا لکھتی ہے؟ ان کو تاریخ کیسے یاد کرے گی جنہوں نے گوبر اپنے منہ پہ ملا اقتدار کے لیے؟ تاریخ نہیں لکھی جائے گی، کوئی نہیں لکھ رہا ہوگا۔ خالی یہ 3.5 سال جو پاکستان میں ہوا ہے نا، آپ بھول جائیں گے کہ نازیوں نے جرمنی میں کیا کیا تھا۔ یہ جو 3.5 سال انہوں نے کیا ہے، اور لگتا ہے کہ انہوں نے آئندہ سیاست بھی نہیں کرنی، لگتا ہے کہ انہوں نے آئندہ الیکشن بھی نہیں لڑنا، کیونکہ آفتاب اقبال نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور MKM کے لوگ وہ اندر سے PTI کے ساتھ رابطے میں، ورنہ انہیں پتہ ہے وہ 10,000 ووٹ بھی نہیں لیں گے۔ تو عمران خان بھی عدالتوں سے باہر نہیں آئیں گے، یا تو لوگ غیرت کریں، لوگ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کے زور پر جو ہے وہ عمران خان باہر آ جائیں، اتنا دباؤ آ جائے، ورنہ یہ فیلڈنگیں سیٹ کرتے رہیں، یہ چپڑاسی برتی کرتے رہیں۔ بہرحال اب آتے ہیں، کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب نے انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے سناؤں گا، یہ جو ہے نا وہ یعنی سننے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے جی لیفٹیننٹ جنرل شاہد جو ہے نا وہ عزیز، ٹھیک ہے جی، اور یہ ان کا پلاٹون کمانڈر پتہ کون تھا؟ ان کا پلاٹون کمانڈر تھا میجر شبیر شریف نشان حیدر، اور یہ جو شاہد عزیز ہیں یہ سورڈ آف آنر تھے، انہوں نے سورڈ آف آنر حاصل کی تھی۔ آپ خود اندازہ کریں، یہ جو لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز تھے۔ اس کے بعد یہ DGMO، اس کے بعد کور کمانڈر لاہور، اس کے بعد جو ہے نا وہ چیف آف جنرل سٹاف CGS، اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمین نیب تھے یہ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ضیاء نے جب اسلام نافذ کیا تو سارے افسر وہ ضیاء کی خوشامد کے لیے جو ہے نا وہ نمازیں، میں نے نمازیں پڑھی، باجماعت پڑھی، سر پہ ٹوپی، کہتے ہیں میں پہلے جمعہ پڑھتا تھا، جب ضیاء کا اسلام آیا نا میں نے جمعہ پڑھنی چھوڑ دیا، یہ تو سارے ضیاء کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، شاہد عزیز کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ضیاء کا ریفرینڈم ہوا، یہ واحد بندہ تھا جس نے ووٹ پہ کراس لگایا تھا، یعنی جتنے بھی فوجی تھے نا سب کے ووٹ خود ہی ہاں لگا کے نا، ہاں یا نہ، شاہد عزیز کے سامنے، شاہد عزیز نے اپنے نام کے سامنے کراس لگایا تھا، یہ وہ شاہد عزیز ہے۔ اس کے بعد یہ شاہد عزیز، اس کو جو ہے نا وہ ملٹری کورٹ کا سربراہ بنایا گیا، ملٹری کورٹ کا فیصلہ اس نے ملزم کے حق میں دے دیا۔ ضیاء نے کہا، یہ جس طرح ملٹری کورٹ ہوئی ہیں، ضیاء نے کہا جی کہ پھانسی، انہوں نے کہا کیوں، قصور نہیں ہے، چھوڑ دیا، تو ملٹری کورٹ سے شاہد عزیز کو ہٹا دیا گیا۔ پھر اعلان ہوا کہ جی مسجد میں پہنچنا ہے فجر کے بعد، سارے افسروں نے، شاہد عزیز پہنچ گئے، وہاں پہ حاضری لگ رہی تھی، شاہد عزیز نے حاضری لگوائی اور واپس آنے لگے تو جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ جی واپس، انہوں نے کہا جی ہمیں کہا تھا مسجد پہنچنا ہے، میں مسجد پہنچ آیا ہوں، نماز میں پڑھ لوں گا، آپ حاضری لگا لیں، اس قسم کا بندہ تھا۔ پھر شاہد عزیز نے کیا کیا، شاہد عزیز نے کیا لکھا؟ شاہد عزیز لکھتے ہیں کہ یہ جو اسلحے کی خریداری ہے یہ بڑا روکڑا چلنا ہے اور مخصوص جیبوں میں جاتا ہے۔ جب یہ کتاب منظر عام پہ آئی نا، اتنا دباؤ بڑا GHQ کا، اتنا دباؤ بڑا کہ اس کا بیٹا یعنی وہ ذیشان، اس کا بیٹا ذیشان شاہد، وہ میجر تھا، اس نے استعفیٰ دے دیا، اتنا دباؤ بڑا۔ یہ جو ہے نا اس کی ذیشان شاہد نے استعفیٰ دے دیا، اور یہ پتہ چل رہا تھا نا کہ مشرف کو ڈسمس کرنا ہے، تو مشرف سری لنکا جانے سے پہلے 3 بندوں کی ذمہ داری لگا کے گیا تھا، ایک لیفٹیننٹ جنرل محمود DGISI، ایک لیفٹیننٹ جنرل عزیز چیف آف جنرل سٹاف، ایک لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، کہ تم لوگ ایسا سمجھو کہ تم لوگ مشرف ہو، جو کرنا ہے کر ڈالنا، اور انہوں نے کر ڈالا، خود ہی مشرف تو فضا میں تھے، انہوں نے کر ڈالا۔
انہوں نے مارشل لاء لگا دیا۔ بہرحال اگلی سٹوری کیا لکھتے ہیں شاہد عزیز، یہ تو میں آپ کو اتنی بڑی بک ہے، لیکن یہ میں کتاب کہانی میں یہ کتاب یا تو لیں یا مجھے فرمائش کرے، میں آپ کو تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سنوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، امریکہ نے اڈے مانگے اور خاص کر اڈا مانگا جیکب آباد کا۔ شاہد عزیز اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں دینا اڈا۔ بہرحال جی مشرف نے کہا میں وعدہ کر چکا ہوں، ہو گیا، اڈا دے دیا۔ بلکہ شاہد عزیز کو حکم ہوا کہ تم کوئٹہ میں سے کوئی وہ پلاٹون وہ حفاظت کے لیے جیکب آباد بھیجو امریکیوں کی۔ یہ واقعہ زندگی میں آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے بنایا جا رہا ہے اور بنایا جاتا ہے۔ شاہد عزیز کہتا ہے میں نے وہاں بندے بھیجے، فوجی بھیجے حفاظت کے لیے، اپنے جیکب آباد کے ایئرپورٹ میں ہمیں امریکیوں نے داخل نہیں ہونے دیا، دبو جاؤ ہم خود حفاظت کریں گے اپنے جیکب آباد میں۔ یہ جیکب آباد سندھ والا امریکیوں کا کنٹرول تھا، ڈرون آ رہے ہیں، جہاز آ رہے ہیں، افغانستان پہ آگ برس رہی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں امریکیوں نے بھگایا کہ دوڑ جاؤ، ہمیں حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ شاہد عزیز ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ چیئرمین نیب بن گیا۔ چیئرمین نیب فیصل سال حجات کی کرپشن، آئل کی کوکنگ آئل کی کرپشن، چینی کی کرپشن، مشرف سار پکڑ کے بیٹھ گیا، وہ سارے حکومت میں تھے۔ اس نے کہا جی ان کو ہاتھ نہیں لگانا، گھر جا کر استعفیٰ دے دیا۔ پھر کہتے ہیں فوج میں جو اس نے خدمات انجام دی فوج میں، اس پر اس کو اتنا پچھتاوا تھا۔ مشرف نے کہا کہ یہ شام میں شہید ہوا، یا مشرف نے تو کہا کہ مرا شام میں، اور ایک اور رپورٹ ہے جو زیادہ بعد میں سچی ثابت ہوئی کہ یہ طالبان کے ساتھ جا کر مل گیا، کنڑ قصبے میں لڑتے ہوئے امریکی ڈرون نے اس کو نشانہ بنایا اور یہ لیفٹیننٹ جنرل جو ہے مارا گیا طالبان کے ساتھ۔ اندازہ کریں، یہ شاہد عزیز تھا لیفٹیننٹ جنرل۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔